जी आप देख सकते हैं अलीमा हानम जो है वो इस टाइम अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुकी हैं। आज का दिन एक बहुत अहम दिन है क्योंकि देखना यह है कि आज अलीमा हानम की मुलाकात होती है नहीं होती, क्योंकि खान साहब की सेहत को लेके बहुत तशवीशनाक जो सूरत हाल है जो उनकी आंख को लेके। सो अभी आप देख सकते हैं अलीमा हानम की जो गाड़ी है ये आगे की जानब जा रही है और अभी हम बात करेंगे अलीमा खान से कि वो क्या कहती हैं। अच्छा ये बताइएगा, जो खान साहब की सेहत को लेके और आंख को लेके इस चीज़ की तस्दीक हुई उन्हें पिम्स अस्पताल लेकर जाने की, सबसे पहले इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़? देखिए 28 साल हो गए, हमें आज तक किसी ने रिपोर्ट ना दी है। एक दफ़ा हुआ था कि बहुत शोर मचाने और अच्छे वक्तों में, अभी तो अच्छे वक्त नहीं है ना, अभी तो अच्छे वक्त नहीं है। हाँ अभी तो अच्छे वक्त नहीं है। तो इन्होंने हमारा एक डॉक्टर आए, उनके सामने इमरान खान का वो हमने कहा था टीका कोई नहीं इनको लगाएगा, और अगर ब्लड लेना है तो हमारे अपने डॉक्टर लेंगे। तो हमारे अपने डॉक्टर वहाँ पे थे, हम भी जेल में केस के लिए आए हुए थे और उनसे मुलाकात भी हुई हमारे डॉक्टर और पिम्स के डॉक्टर से। तो जब डॉक्टर फैसल आए हुए थे, उन्होंने जब वो ब्लड ले लिया उनका, तो जेल इंतज़ामिया ने कहा कि हम आपसे ये ब्लड आप शौकत खानम में नहीं लेके जा सकते, ये हम लेकर जाएंगे, ये पिम्स में जाके टेस्ट होगा, आप इसको बिल्कुल लेके नहीं जा सकते। उधर से डॉक्टर फैसल से वो फाइल ले ली गई थी। उन्होंने फिर ज़रा थोड़ा सा रिजिस्ट किया तो उन्होंने कहा हाँ ये है कि हम आपसे रिपोर्ट शेयर कर लेंगे। तो एक डॉक्टर पिम्स की टीम के साथ पिम्स गए और उन्होंने रिपोर्ट दी कोई नहीं थी, सिर्फ वहाँ पे दिखा दी थी, याद रखें। तो मैं ये सवाल करती हूँ कि ये रिपोर्ट देखिए 3-4 हाथों के अलावा ये रिपोर्ट किसी के हाथ में जा नहीं सकती। 2.5 साल में आज तक हमें किसी वक्त भी रिपोर्ट नहीं मिली। मैं आपको ये बता दूँ लीक इन्होंने खुद की है, नहीं तो 3-4 जो हाथ हैं इस वक्त तक सस्पेंड होकर निकाले जा चुके होते पिम से। क्या वजह थी आज इन्होंने, क्योंकि इन्होंने छुपा कर रात को लेके गए, या ये डरे हुए होंगे कि कुछ हो ना जाए। लेकिन लीक क्यों की, हमें क्यों नहीं बता दिया? हमें ना पता चला कि हॉस्पिटल लेके गए। हम भी किससे पूछ रहे थे? कोई जर्नलिस्ट हमारे से पूछा था, हम उनसे पूछ रहे थे आपको कोई खबर मिली है? हमारे पास कोई जराए नहीं है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ सके। हम कभी लॉयर को फ़ोन कर, हमारे दिन निकल जाते हैं ये पूछने में कि किसी को खबर आई है। सच और झूठ के अंदर फ़र्क नहीं पता चलता, हमें समझ नहीं आती किस चीज़ पे यकीन करें। एक जर्नलिस्ट ने हमें बताया, जो फ़ोन करते हमारे से पूछे थे, हमने कहा आप कुछ बताओ, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हुआ है, किसी को पता चल रहा है कुछ नहीं, क्योंकि पता नहीं प्लेन गाड़ियों में लेकर गए, रात के 2 बजे लेकर गए। फिर थोड़ी बहुत और ख़बर मिल गई। देखिए सुनी सुनाई है सारा कुछ। कोई कह दे कि जी जिस डॉक्टर ने उनको देखा था माशाल्लाह वो बहुत सेहतमंद लग रहे थे और खुशगवार मूड में थे। अब ये हमें सुनी सुनाई बातें पता चल रही। हमने तो उनको मिलना बिल्कुल ज़रूरी है। ये तो भूल जाएं कि हम यहाँ से उठेंगे अगर मुलाकात नहीं होती। लेकिन समझ लें आज अगर ये मुलाकात करा देते हैं, मेरी बहन जो डॉक्टर हैं डॉक्टर उस्मा, उसने यही कहा हम जब इमरान खान को मिलेंगे वो क्या बताएगा कि मेरी आंख को क्या हुआ है? वो तो डॉक्टर नहीं है। वो हमें बताएंगे कि वहाँ मेरे यहाँ कुछ हुआ था। उनको डिटेल्स तो नहीं पता, ना उनके हाथ में रिपोर्ट है ना हमारे हाथ में रिपोर्ट है, और इमरान खान डॉक्टर नहीं है कि उनको पता चले उनको क्या हुआ है। इसलिए हमारा मुतालबा सुन लें। हमने पिटिशन डाल ली है इस वक्त पिंडी हाई कोर्ट में, और उसके अंदर एक आपको याद होगा कि मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सलमान राजा को क्या कमिट किया था कि आपकी हमारी फैमिली को मेडिकल रिपोर्ट दी जाएगी। ये जुमेरात की बात है। उसके बाद हमारे जो वकील हैं वो अडियाला पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट मांगी, किसी ने उनको लिफ्ट भी नहीं करवाई, किसी ने उनसे बात भी नहीं करने की जहमत की। एक जो खत था एक गेट पे नहीं लिया गया, लॉयर्स दूसरे गेट पे पहुंचे। उधर से ये उन्होंने बहुत एहसान किया कि जो खत दिया था रिपोर्ट के लिए वो उन्होंने ले लिया, उन्होंने उनसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रिपोर्ट इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जो ये इन्होंने मीडिया के किसी बंदे को हाथ में तो पकड़ा दी, लेकिन फैमिली को नहीं पकड़ा रहे। मैडम ये बताइएगा सेनेटर, अच्छा सुन लें एक सेकंड, मुझे बात खत्म करने देना।
تو اس لیے اگر ملاقات کرواتے بھی ہیں، ہمیں اس وقت عمران خان کا میڈیکل چیک اپ چاہیے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ، کیونکہ ہم نے جو چیک کروایا ہے پیمس کے پاس وہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے جس چیز کی عمران خان کو ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کریں، اور ہم نے کیونکہ چیک کروایا، ہمارے ڈاکٹرز نے چیک کروایا، انہوں نے کہا جی سب سے بہتر یہ ہوگا کہ الشفا میں یہ ایگزامینیشن بھی ہو اور ان کی ٹریٹمنٹ الشفا میں ہو اور وہاں ہی جاری رکھی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ، ہماری پٹیشن جو ہائی کورٹ میں ڈالی گئی ہے اس میں بھی ہے، اور آج ہمارا مطالبہ اڈیالہ کے باہر بھی یہی ہے۔ اسی چیز کے لیے ہم یہاں بیٹھیں گے۔ اچھا یہ بتا دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے سے ملاقات ہو جائے گی؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی 3 بجے تک بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ جا کے بیٹھے رہے، لیکن کیا ہوا؟ تو کیا ہم نہ بیٹھیں؟ ہم بیٹھیں گے، دھکے ماریں، ڈنڈے ماریں، پانی، ہم تو بیٹھیں گے۔ اور آپ مجھے بتائیں کیا کروں؟ جیل توڑ دیں؟ کیا کریں آپ ہمیں بتائیں۔ ہم نے تو اپنے بھائی کو، ایک دن یہ بھی آ جائے گا، کیونکہ یہ جو حالت کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، ناجائز، غیر قانونی، سارا دن یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ قانون کی جو مینیول کی یہ جو سارا دن ریسرچ کرتے ہیں اس کے اندر یہ ان کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل بات عمران خان نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں پتا جو باقی سارے رولز ہیں جو یہ توڑ رہے ہیں، یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ان ساروں کو جو جیل کے قانون توڑ رہے ہیں، یاد رکھیں ان سب کو جیل ملنی چاہیے۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا ہماری مجبوری تھی۔ ایک سیکنڈ ہاں میڈم مشال یوسف آپ کو معلوم تھا عمران خان کے ہیلتھ کے بارے میں، اور آپ نے سہیل افریدی کو بھی کہا کہ دھرنا ختم کر دیں، مجھے معلوم ہے عمران خان صاحب ٹھیک ہیں۔ یہ مشال یوسف دیکھیں میری بات سنیں، میں اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ جن کی بھی ڈائریکشن کے اوپر اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو، میں اس کا جواب نہیں دوں گی۔ وہ اول تو میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان کی خیر خواہ ہے، کیونکہ اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے، اصل میں اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے علیمہ خان۔ اس کا کام ہے صبح شام بیٹھ کر یہ کرنا، اور مروت اور اس کو اکٹھا جوائنٹ ٹارگٹ ملا ہوا ہے۔ وہ بیچاری اپنا کام کر رہی ہے۔ یاد رکھیں عمران خان نے ہمیشہ جیل سے کہا تھا جا کے ان کو بتاؤ کہ ایجنسیاں تمہیں استعمال کر کے آخر میں کرش کر دیں گی۔ یہ بتا دیجئے گا کہ ڈاکٹرز نے جھوٹ بول دیا۔ ایک سیکنڈ، میں نے ابھی آپ کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ ہمیں جب یہ رپورٹ کا پتہ چلا ہے، یہاں پہ ادھر پتہ چلا ہے نا پچھلے ٹیوزڈے کو، میں نے سب سے پہلے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ رپورٹ، انہوں نے کہا جی رپورٹ آ گئی ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے بتاؤ یہ لیک ہوئی کیسے؟ میں آج بھی یہی پوچھ رہی ہوں، یہ لیک کیسے ہوئی؟ یہ لیک ہوئی کیسے؟ یہ ہمیں تو 2.5 سال میں آج تک سوائے اس انفارمیشن کے، جبکہ کوئی پرائیویٹلی بھی ہم سے پوچھوا لیتے تھے، ہوتا نا پلیز کوئی پوچھوا دے، کوئی پتہ کروا دے، صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ساری رپورٹ ٹھیک ہے۔ تو پوری ثابت کاغذوں کی رپورٹ اگر لیک ہوئی ہے نا، اب تک 4-5 لوگ جن کے ہاتھ سے یہ رپورٹ صرف 3-4 لوگوں کے ہاتھ میں ہوئے گی، اب تک ان کو سسپینڈ ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ جیل میں انہوں نے ڈال دینا تھا ان کو۔ تو یہ لیک اس کا مطلب انہوں نے خود کی ہے، ڈسٹریکشن کے لیے کی ہوگی۔ میں تو تب سے کہہ رہی ہوں، اور نہ اور کس کا کہ میں نے کہا تھا وہ سہیل افریدی کو کہ دھرنا ختم کر دیں۔ آپ سہیل افریدی سے پوچھ لیں، ہم نے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے جمعرات کی دھرنے کا، سہیل افریدی نے دیا تھا، انہوں نے فیصلہ نہیں، آپ تھے ادھر، آپ بتا دیں۔ بالکل جی، متفقہ فیصلہ تھا، کسی ایک شخص کی ماں کے اوپر نہیں تھا، سب گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ دھرنے کو سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینیو کیا جائے گا، ختم نہیں کر رہے تھے، وہاں سے کنٹینیو جو ہے وہ صبح کیا جائے گا۔ یہ ساری غلط خبریں ہیں کہ کسی نے ڈائریکشن دی تھی، علیمہ اور نے دی تھی۔ اور سپریم کورٹ سے جب آپ اٹھ کے گئے تھے؟ جی سپریم کورٹ کے اندر سے بھی جب اٹھ کے گئے تھے تو اس کے بعد یہی ہوا تھا کہ جا کر کے پی ہاؤس کے اندر تمام لوگوں کو بلا کے اس پہ مشاورت کی جائے گی، سینئر قیادت کو بلایا جائے گا، اور اسی کو آپ نے دیکھا کہ وہاں مشاورت ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے دیا۔ محمود اچکزئی تو کہہ رہے تھے صاحب، ٹھیک ہے، ان کا بھی آپ نے ویڈیو پیغام سن لیا ہوگا۔ میری بات سنیں، یہ نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ان کی صحت کی، وہ جو اس وقت وہ جو اپنے اسمبلی کے اندر بات کریں گے
کہ یہ 8 فروری کو ساروں کا یہ خیال ہے کہ 8 فروری کی سے ڈسٹریکشن کرنے کی کوشش تھی تاکہ آپ 8 فروری سے ڈسٹریکٹ کرو. ہمیں دیکھیں، میری بات سنیں، اگر آپ سارا قوم مل کے اگر آج پریشر نہیں ڈالتی، میں نے اگر حساب لگائیں 10 kg کا وزن ڈالنا ہے اس جعلی حکومت کے اوپر، 10 kg کا وزن تو ڈال دینا، تو ہم یہ کہیں گے کہ چلو 2 kg کا وزن جو ہے وہ 8 فروری پہ آپ ڈالیں، ہم ڈالیں گے. ہمارا جن کا ووٹ چوری ہوا ہے ہمارا کام ہے ڈالنا نا. ہم اگر ان پہ پریشر نہیں ڈالیں گے یہ ہمارے ساتھ یہی کریں گے. نہ ہماری ملاقاتیں، نہ عمران خان کی ٹریٹمنٹ ہوئے گی. آپ سارا پاکستان ہمارے ساتھ مل کر ان کے اوپر پہلے پریشر ڈالے. آپ ووٹر ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں عمران خان کے، تاکہ ملاقاتیں نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں ابھی فی الحال عمران خان کی ٹریٹمنٹ اور ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے. یہ انلیگل، یہ جو ناجائز قید میں اس کو ڈالا ہوا ہے، یہ جو ابڈکشن ہے یہ قید نہیں ہے. نہ ہائی کورٹ ہمارا کیس سن رہا ہے. آگے چل کے کیا ہوگا؟ یہ اسی طرح ہی چلاتے رہیں گے. ہم نے یہاں 12 سال یہ بیٹھ کے نہیں کرنا. عمران خان، پاکستان کی قوم کو ہم آج آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ اگر عمران خان باہر آئیں گے. سہیل افریدی وزیر اعظم سے ملے ہیں، یہ وہ وزیر اعظم ہیں جن کے بارے میں عمران خان دیکھیں، میرے ساتھ عمران خان کی بھی بات کر رہے ہیں. عطا تارڑ نے خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ بالکل صحت مند ہیں، تحریری رضامندی سے وہ مجھے صرف ایک چیز بتا دیں، عمران خان کی ملاقات، یہ خوفزدہ اتنے ہیں، اصل میں یہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں، اتنے خوفزدہ ہیں. نہ عمران خان کی، آپ صرف مجھے ان کا خوف کا لیول بتائیں کیا ہے. اتنے خوفزدہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات بھی نہ کرو. صرف یہ وجہ بتا دیں، اگر یہ دلیر آدمی ہوتے، اگر یہ کانفیڈنٹ ہوتے، اگر ان کو کسی چیز کا ڈر نہ ہوتا تو آج عمران خان کو ساری دنیا سے ملوا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، یہ ڈرے ہوئے لوگ، خوفزدہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ تھوڑا سا ٹولہ ہے، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور یہ ڈرپوک لوگ ہیں جو ظلم کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، ڈرپوک انسان ظلم کرتا ہے. یہ ڈرپوک لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، اور عمران خان جیسے انسان کے ساتھ. ایک میں نے انٹرویو دیکھا، وہ کون سی عورت ہے، کیا نام ہے اس کا، شرازی، جو بہت روئی تھی نواز شریف کی پیٹلیٹ گرنے پہ. ہاں، اور ساتھ مشاہد حسین کا کسی نے کلپ بھیجا، اس کے اندر مشاہد حسین کے میں سن رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اردوغان نے پچھلے سال آفر کیا تھا کہ عمران خان ٹرکی آ جائیں. یہ میں نے سنا. تو اب یہ دونوں کی جو اسکرپٹڈ انٹرویو کے اندر، میں آپ کو یہ بتا دوں بہت ڈرے ہوئے ہوں گے جو یہ اسکرپٹڈ انٹرویو آ رہا ہے، اور وہ پوچھ رہی ہیں اچھا انہوں نے کہا تھا، پھر وہ آگے سے کہتے ہیں دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز اکنالج کر لی اس میں. انہوں نے کہا معیشت اور دہشت گردی، یہ دونوں چیزوں کے خراب ہیں نا. انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان ٹرکی چلے جاتے ہیں تو ہماری جو معیشت اور دہشت گردی ہے نا، اس کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے ترکی جانے سے معیشت اور دہشت گردی کا کیا تعلق ہے؟ آدھی یہ بتا دیں کوئٹہ میں جو ہوا وہ کیا کریں، کیا میں تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں جو میں نے ابھی کلپ میں سنا ہے صبح کو. یہ ہمیں دیکھیں، میں آپ کو ایک دفعہ کلیئر کر دوں، نہ ہمارے سے رابطے میں زیادہ سے زیادہ جو ہمیں خبر ملتی ہے وہ اصل میں آپ لوگوں سے ہی ملتی ہے. ہمارا اڈیالہ کے علاوہ آپ لوگوں، جب آپ ہمیں سوال پوچھتے ہیں، آپ جب سوال پوچھتے ہیں، میں خاص طور پہ انتظار کرتی ہوں کہ ہمارے 4-5 ریپریزنٹیٹیوز گورنمنٹ کے، وہ 4-5 سوالوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی پریشانی کیا ہے. ہم اپنی جس کو ڈاٹ کنیکشن کرتے ہیں نا وہ کر لیتے ہیں. آج یہیں بیٹھیں گے؟ ہاں بالکل، اس لیے یہاں بیٹھیں گے کیونکہ دیکھو آگے جا کے یہ لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، یہ آگے جاتے ہیں، ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں اور لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ یہ ٹریپ نہ کر سکے. اوکے، بہت شکریہ میم، بہت